नमस्कार, आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम आजाद बलोचिस्तान रियासत पर पाकिस्तान के जबरन कब्जे की बरसी पर बैनुल अक़वामी सतह पर मनाए गए यौम सिहा यानी ब्लैक डे ही नहीं बल्कि सियासी और समाजी हलकों की ताजा तरीन सूरत हाल पर तहकीकाती रिपोर्ट्स के अलावा दीगर अहम तरीन खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी कब्जे की बरसी पर यौम सिहा मनाते रहे बलोच लीडरान। क्वेटा में सरापा एहतजाज खवातीन टीचर्स पर रियासती तशद्दुद से दहला बलोचिस्तान। और मौसमी गर्मा में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे कराची के मुहाजिर बाशिंदगान। सबसे पहली बात 1948 में पाकिस्तान की जानिब से आजाद बलूचिस्तान रियासत पर किए गए जबरन कब्जे की बरसी की। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी फौज ने आजाद रियासत बलूचिस्तान पर हमला करके जबरन कब्जा जमाया। तभी से बलूचिस्तान के लोग हर साल 27 मार्च को यौम सिहा मनाते आ रहे हैं और पाकिस्तान से आजादी हासिल करने के लिए सियासी और मुसल्लह जद्दोजहद भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां बलूचिस्तान में आजादी की तहरीक को दबाने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार कर रही हैं। यही वजह रही कि बलूचिस्तान के जिला वतन सियासी रहनुमाओं ने हर साल की तरह 27 मार्च 2021 को बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए। पाकिस्तानी मजालिम से दो चार बलूचिस्तान, बलोच नस्लकुशी पर आमादा पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान से आजादी मांग रहा बलूचिस्तान। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की आजादी के लिए पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं जनूबी कोरिया के शहर बुसान के। मौका था BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से आजाद बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे की बरसी पर मनाए गए यौम सियाह का। 11 मार्च 1947 को अंग्रेजों से मुकम्मल आजादी हासिल कर चुकी आजाद रियासत बलूचिस्तान को फौजी संगीनों के बलबूते पर 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान में जबरन मिला लिया गया। यही वजह रही कि 27 मार्च 2021 को आजाद बलूचिस्तान रियासत पर पाकिस्तानी कब्जे की 73वीं बरसी पर जनूबी कोरिया में शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल जिला वतन बलोच लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने बलूचिस्तान पर जबरन कब्जे के बाद से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के मुसलसल बढ़ते जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज बुलंद की। Today, we the Baloch activists gathered here to held a demonstration against the forcibly and illegal occupation on Balochistan land by newborn Pakistani state. On 27th March 1948, Pakistani state forcibly attacked on Balochistan and occupied आजाद बलूचिस्तान रियासत पर पाकिस्तानी कब्जे की 73वीं बरसी के मौके पर जनूबी कोरिया के अलावा दीगर ममालिक में भी यौम सियाह मनाए गए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुजालिम के खिलाफ पोस्टर्स और बैनर्स लेकर नीदरलैंड में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के बैनर तले मुनक़िदा पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों में बलूचिस्तान के जिला वतन सियासी रहनुमा और इंसानी हुकूक कारकुन पेश रहे। लेकिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर जबरन कब्जे की बरसी 27 मार्च को किए गए लॉन्ग मार्च के ये मनाजिर हैं जर्मनी के शहर हैनोवर के। पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों में जिला वतन सिंधी लीडरों
اور سیاسی کارکنوں نے بھی حصہ لے کر بلوچستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے بلوچوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ ہم سندھی اور بلوچ اور جو بھی مقامی وہاں پر اقوام جو بھی آزادی کی بات کرتے ہیں، ہم مشترکہ طور پر ہر جگہ پر، چاہے وہ سیاسی جدوجہد ہو، چاہے وہ مزاحمتی جدوجہد ہو، چاہے وہ اسٹریٹس پہ ہو، روڈوں رستوں پہ ہو، یا چاہے وہ پہاڑوں پہ ہو، ہم ایک دوسرے کا ساتھ ہمیشہ دیں گے۔ اپنی چاہے جو بھی پولیٹیکل یا ریولیوشنری اسٹرگل ہے، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ جغرافیائی اور جنگی اعتبار سے اہم ترین اور سوئی گیس جیسے قدرتی وسائل اور سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات جیسے بیش قیمتی معدنیات سے مالا مال بلوچستان کو اب چین نے اپنے شکنجے میں جکڑنے کی سازشیں تیز کر دی ہیں۔ انہی سازشوں کے تحت بلوچ قوم کی شدید مخالفت کے باوجود چین اور پاکستان جبراً سی پیک اور گوادر پورٹ جیسے منصوبے تعمیر کر رہے ہیں، لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ چین کے ناپاک منصوبوں کے خلاف آواز اٹھانے پر بے گناہ بلوچوں، پشتونوں اور سندھیوں کے علاوہ مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ تبھی تو اقوام متحدہ سمیت پوری بین الاقوامی برادری سے مدد کی گہار لگا رہے ہیں بلوچستان کے جلا وطن سیاسی رہنما۔ Today, after almost a century, still the people are struggling and fighting back for the freedom of Balochistan. Unfortunately, this is not only an occupation, but it also have resulted now as a genocide of Baloch nation, and we appeal to the human rights defenders and other nations to protect Balochistan, save Balochistan from being genocide. بلوچستان میں علیحدگی کی لہر کو دبانے کے لیے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI اب تک ہزاروں بلوچ سیاسی کارکنوں، دانشوروں اور باشعور نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کر کے ان کی مست شدہ لاشیں پھینک چکی ہیں۔ لیکن تشویشناک پہلو یہ ہے کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی دہائی دینے والی پاکستانی حکومت اور فوج نے بلوچستان میں بربریت کی ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ اور اب بلوچ خواتین اور بچوں تک کو جبراً اغوا کر کے خفیہ اذیت خانوں میں ظلم و زیادتیوں کا شکار بنانا مزید تیز کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج کی جانب سے بلوچستان میں بڑھتے ریاستی مظالم کے خلاف آزادی کے نعرے گونج رہے ہیں۔ گزشتہ 73 برسوں سے بلوچستان پر جبراً قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI بے گناہ بلوچوں کو بربریت کا شکار بنا رہی ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ بلوچستان میں جاری ریاستی مظالم کے بارے میں میڈیا کوریج پر مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے۔ تاہم سوشل میڈیا کے اس دور میں بلوچستان میں پاکستانی فوج کے متوازی نظام میں ظلم و زیادتیوں کے کچھ واقعات منظر عام پر ہی آ ہی جاتے ہیں۔ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں سراپا احتجاج خواتین ٹیچرز کے ساتھ پیش آئے ایسے ہی ایک انسانیت سوز واقعے پر پیش ہے ایک رپورٹ۔ میں بذات خود اپنی بات کروں تو میرا خود کا ایک بچہ ہے، وہ بھی 4 منتھس کا ہے۔ مجھے پتا ہے میں کس کنڈیشن سے ضلع ڈسٹرکٹ خوزدار سے یہاں تک آئی ہوں۔ اتنی ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے ایز اے بلوچ، ایز اے فیمیل۔ ہم جس کنڈیشن میں یہاں پہ آئے ہیں تو ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ سر وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب خود ایک بلوچ ہے، ہماری فیلنگس کو سمجھے۔ ہمیں ایز اے بلوچ ہمیں باہر تو نکلنا نہیں چاہیے تھے، لیکن حالت کنڈیشن اس طرح سے ہو گئے تھے کہ 5 سال انتظار کرنے کے باوجود ہمیں کچھ خاص رسپانس نہیں ملا۔ اس وجہ سے ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے پوری فیملی کو چھوڑ کر در بدر بھٹک رہے ہیں۔ وی وانٹ جسٹس، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔
پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں سراپا احتجاج خواتین اساتذہ یعنی فیمیل ٹیچرز کو انصاف تو نہیں ملا، لیکن ریاستی تشدد اور ظلم زیادتی سے دوچار ضرور ہونا پڑا۔ یہ سچائی فیمیل ٹیچرز پر ریاستی مظالم کے انسانیت سوز مناظر دیکھ کر خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ کوئٹہ پریس کلب کے باہر بلوچستان کے دور دراز دیہی علاقوں سے آئیں خواتین اساتذہ گزشتہ کئی روز سے دھرنے پر بیٹھی تھیں، لیکن صبر کا پیمانہ لبریز ہونے پر فیمیل ٹیچرز 22 مارچ کو بلوچستان صوبائی اسمبلی کے باہر پہنچی تو ان پر اچانک دھاوا بول کر تاناشاہی حربوں کی انتہا کر دی گئی۔ جی پی اساتذہ روڈوں پر کھا رہے ہیں، ہمیں پرمیننٹ نہیں کہا جا رہا ہے، 1 سال سے سیلری بھی بند ہے، ابھی ہمیں نہیں مان رہے۔ آپ لوگ ابھی کہاں؟ ہمارے کچھ ٹیچر کو لے کر گئے پولیس۔ احتجاجی فیمیل ٹیچرز کوئٹہ میں CM ہاؤس تک پہنچتی، اس سے پہلے ہی پاکستانی فوج، حفاظتی ایجنسیوں اور پولیس اہلکاروں نے انہیں منتشر کرنے کے لیے پوری طاقت جھونک دی۔ آندھی طوفان اور بارش کے موسم میں شیرخوار بچوں کو گود میں اٹھائے خواتین اساتذہ کو بلوچستان صوبائی اسمبلی کے سامنے جس قدر بہیمانہ تشدد کا شکار بنایا گیا، اس نے پوری انسانیت کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا۔ یہ اب ایسا بلوچستان بن گیا ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے کہ شاید ان کو اپنے گھروں میں بھی اپنی ماں بہن کو عزت دینا نہیں آتا، وہ شاید اپنے وہ پرانے جو ہماری ثقافتیں ہیں اقتدار کو بھول چکی ہیں۔ تبھی BMC کے واقعے کو اگر آپ دیکھیں، ہماری بچیوں کو روڈوں پہ گھسیٹا گیا، گرفتاریاں کی، آج یہاں پر ہماری مائیں بہنیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا، گھسیٹا گیا، اور سب سے زیادہ جس کا مجھے دکھ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ تھے اور وہ بچے یہاں پر خوار ذلیل ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ گورنمنٹ بالکل فیل ہے، نااہل ہے۔ تعلیم و ترقی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے زیادہ پسماندہ صوبے بلوچستان میں ورلڈ بینک کے پروجیکٹ گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن یعنی GPE کے تحت 5 برس پہلے سن 2015 میں 1500 سے زیادہ میل اور فیمیل ٹیچرز بھرتی کیے گئے تھے، اور NET یعنی نیشنل ایجوکیشن ٹیسٹ پاس کر کے GPE کے تحت میرٹ کی بنیاد پر بھرتی تمام ٹیچرز کو 2018 میں پرماننٹ کرنے کا معاہدہ کیا گیا تھا، لیکن پاکستانی فوج کے کٹ پتلی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال کی حکومت GPE ٹیچرز کو پرماننٹ کرنا تو دور، پچھلے 1 سال سے ماہانہ تنخواہیں تک نہیں دے رہی ہے۔ اسی لیے کوئٹہ میں سراپا احتجاج خواتین ٹیچرز بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال اور صوبائی اسمبلی سے اپنے جائز مطالبات پورے کرنے کی گزارش کرنا چاہتی تھی۔ آج مطلب ان کا جو سمری ہے کیبنٹ کے میٹنگ میں رکھا گیا ہے، اور یہ ٹیچر سارے اسی انتظار میں ہے کہ کیبنٹ کے میٹنگ کے بعد ہمارا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اگر ہم لوگوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا تو یہ احتجاج آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ احتجاج اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اور ہم اس سے بھی زیادہ سخت سے سخت مزاحمت کریں گے، اور اپنے حق کے لیے جتنا ہو سکے ہم لوگ کوشش کریں گے اور اپنا حق چھین کے رہیں گے ان حکمرانوں سے۔ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں GPE یعنی گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن کے تحت پچھلے 5 برسوں سے دور دراز دیہی علاقوں میں بچوں کو تعلیم دے رہی صرف فیمیل ٹیچرز ہی نہیں بلکہ میل ٹیچرز بھی گزشتہ کئی مہینوں سے بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے ہوئے ہیں۔ اس دوران بلوچستان میں حزب مخالف پارٹیوں کے لیڈران بھوک ہڑتالی کیمپ پہنچ کر احتجاجی ٹیچرز کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، لیکن بلوچستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ جام کمال کی حکومت بھوک ہڑتال ختم کروانے کے لیے کبھی فریبی وعدے تو کبھی تاناشاہی حربے اختیار کرتے رہے۔
لیکن بلوچستان میں فیمیل ٹیچرز پر برپا کیے گئے ریاستی ظلم و جبر کے دلدوز مناظر نے پوری انسانیت کو شرمسار کر دیا۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ بوند بوند پانی کے لیے ترستے پورٹ سٹی کراچی کے باشندوں کی حکومتی اندیکھی پر رپورٹ۔ بہرحال وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا، اور اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستانی سینٹ کے چیئرمین کے عہدے کے لیے 12 مارچ کو ہوئے انتخابات میں پریزائڈنگ آفیسر نے یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ مسترد کر دیے تھے، لہذا سینٹ چیئرمین بنے صادق سنجرانی کی جیت کے خلاف یوسف رضا گیلانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یوسف رضا گیلانی کی درخواست کو غیر قابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر منہلا نے کہا کہ پارلیمانی امور کے معاملات میں مداخلت کرنا عدالت کا کام نہیں، پاکستانی سیاستدانوں کو اپنے آپسی معاملات آئین کے مطابق پارلیمنٹ میں حل کرنے چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے پولنگ اسٹیشن پر دھاندلی شدہ ووٹنگ کو پارلیمانی کارروائی کہے جانے کو غلط بتایا اور الیکشن ٹریبونل سے رجوع کرنے کی بات کہی۔ پاکستانی سیاست میں آصف علی زرداری سب پر بھاری والی کہاوت ایک بار پھر صحیح ثابت ہوئی۔ پاکستان کے سابق صدر اور پی 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 کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اپنے لیڈر یوسف رضا گیلانی کو بلا مقابلہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانے میں کامیاب رہے۔ پاکستانی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے 26 اراکین کی حمایت کی ضرورت تھی، جبکہ یوسف رضا گیلانی نے 30 اراکین کی حمایت کا دعویٰ پیش کر کے خود کے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر منتخب ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کروا لیا۔ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی پی ایم ایل نون سمیت پی ڈی ایم میں شامل اپوزیشن جماعتوں نے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں سرکاری اپوزیشن لیڈر قرار دیا اور پی 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 کی جانب سے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹھ پتلی جماعت بی اے پی یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 اراکین کی حمایت مانگنے پر جم کر سیاسی تنقید کی۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے دفتر پر قبضہ کرنے والے اشفاق گروپ نے بتایا کہ پی ایف ایف انتظامیہ نے 19 مہینوں سے انتخابات نہیں کرائے۔ یہی وجہ رہی کہ اشفاق گروپ نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے دفتر کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، لیکن پی ایف ایف یعنی پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی کمیٹی کے چیئرمین ہارون ملک نے کہا کہ فٹ بال ہاؤس پر جبرن قبضے کی جانکاری پولیس کو دے دی گئی ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پرائیویٹ اسکولز کی انتظامیہ اور تاجر تنظیموں کی جانب سے حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ان احتجاجی مظاہروں کی رہنمائی کرنے والے تاجر تنظیموں کے لیڈران اور پرائیویٹ اسکولز کے مالکان نے عالمی وبا کووڈ-19 کی تیسری لہر کی آڑ میں اسلام آباد میں اسمارٹ لاک ڈاؤن اور تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کی حکومتی فیصلے کی پرزور مخالفت کی اور عمران خان کی تانا شاہی حکومت کو تعلیم اور کاروباریوں کا دشمن قرار دیا۔ ان احتجاجی مظاہروں میں شریک پرائیویٹ اسکول کے اساتذہ اور طلباء و طالبات نے عمران خان حکومت اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود پر اپنا معاشی قتل کرنے کے الزامات لگاتے ہوئے شدید نعرے بازی کی۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے جنوبی علاقے کے ملتان شہر میں مذہبی اور سیاسی تنظیم جماعت اسلامی کی جانب سے ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ خاص بات یہ رہی کہ ملتان میں جماعت اسلامی نے ایسے وقت میں بڑی ریلی کی جب پاکستان کے پنجاب صوبے میں عالمی وبا کووڈ-19 کی تیسری لہر کے سبب بیشتر علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ تھا۔ انتظامیہ کی تمام پابندیوں کو درکنار کرتے ہوئے ملتان میں کی گئی ریلی سے جماعت اسلامی کے چیف مولانا سراج الحق نے خطاب کیا اور اپنے خطاب میں جنوبی پنجاب کے محکوم لوگوں کے ساتھ پاکستانی حکمرانوں کی فریبی فطرت پر جم کر سیاسی تنقید کی۔
پاکستان میں روزمرہ زندگی کے لیے ضروری اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں مسلسل ہوشربا اضافہ ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی شرح 15% سے زیادہ پر پہنچ گئی ہے۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں آٹا، چینی، خوردنی تیل، دالیں اور سبزیاں جیسی بنیادی اشیاء کی قیمتیں آئے روز مہنگی ہو رہی ہیں اور پاکستانی عوام کے لیے انہیں خرید پانا بے حد مشکل ہو گیا ہے۔ پاکستان میں بے روزگاری، غربت اور مہنگائی سے اجیرن غریب لوگوں اور ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت ماہ رمضان کی آمد سے قبل ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے میں پوری طرح ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا کورونا ٹیسٹ پازیٹو ہونے کے بعد اب پاکستانی صدر عارف الوی بھی کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں۔ عمران خان کی طرح وہ بھی کورونا کی پہلی ڈوز لے چکے تھے۔ پاکستانی صدر عارف الوی کا کورونا ٹیسٹ پازیٹو ہونے کی جانکاری ان کی اہلیہ سمینہ الوی نے ٹویٹ کے ذریعے دی۔ عارف الوی کے علاوہ پاکستانی وزیر دفاع پرویز کھٹک بھی کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی وائس پریزیڈنٹ مریم نواز اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی شدید بخار میں مبتلا تھے، حالانکہ ان دونوں کا کورونا ٹیسٹ نیگیٹو رہا۔ غورطلب ہے کہ حالیہ دنوں پاکستان میں کورونا وبا سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان کی پورٹ سٹی کراچی میں پینے تک کے لیے بوند بوند پانی سے محروم مقامی باشندگان کے درد و کرب کا۔ یوں تو پاکستان کے سب سے بڑے تجارتی شہر کراچی کے شہریوں خصوصاً مہاجروں کے ساتھ ہمیشہ سے ہی امتیازی سلوک ہوتا آیا ہے، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ سندھ صوبے میں اپوزیشن پارٹی پی 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 یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے تئیں عمران خان کی وفاقی حکومت کا سوتیلا رویہ بھی ہے۔ موسم گرما کی آمد کے ساتھ ہی پاکستان کی اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں پانی کی قلت شروع ہو گئی ہے۔ یہ سچائی کراچی میں پانی کے حصول کے لیے قطاروں میں کھڑے مقامی لوگوں کو دیکھ کر خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ کراچی واٹر بورڈ کی طرف سے پانی کی سپلائی کئی روز منقطع رہنے سے ہینڈ پمپ کا آلودہ پانی پینے پر مجبور ہو رہے ہیں کراچی کے علاقہ مکین۔ ہر سال پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنے والے کراچی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ حکومت اور مقامی لیڈروں سے فریاد کر کے تھک چکے ہیں، لیکن وہ پانی جیسی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے کوششیں کی، یہاں کے بزرگوں نے کوشش کی، بات کی جا کے ایم این اے سے، ایم پی اے سے، ہم نے یہاں سے خطوط بھیجے، یہاں کے لوگوں نے گورنر کو خط لکھا ہے، ان کا رپلائی بھی آیا ہے، جواب بھی آیا ہے، لیکن ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کے مزاج کوئی عمل نہیں ہوا ہے۔ اور عرصہ تقریباً 12-13 سال سے تو ہم بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ پانی کی شدید قلت کی وجہ سے مختلف مشکلات سے دوچار متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ کراچی واٹر بورڈ میں بدعنوانیوں کا بول بالا بڑھ رہا ہے۔ انہی بدعنوانیوں کے چلتے کراچی کے بیشتر علاقوں کو جان بوجھ کر پانی سے محروم رکھنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور ان سازشوں کا واحد مقصد کراچی میں سرگرم واٹر ٹینکر مافیا کو فائدہ پہنچانا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ مزدور پیشہ لوگ ہیں، یہاں پہ میل فیکٹری میں رہنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو زیادہ سے زیادہ تنخواہ 20-22 ہزار تنخواہ کماتے ہیں، ان میں سے 6 سے 7 ہزار روپے ان کو ٹینکر کے لیے ٹینکر مافیا کے حوالے کر دینا پڑتا ہے۔ اب صورتحال یہ کہ ان 13-14 ہزار میں ان کو پورے مہینے کی اپنی زندگی کو گزارنا پڑتا ہے۔ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، میڈیکل کا مسئلہ ہے، ان کے اپنے گھر کے مسائل ہیں، کھانا پینا ہے، اس ساری صورتحال میں وہ سروائیو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں زندگی کو گزارنے کا۔ سمندری ساحل پر بسا ہے کراچی شہر، لیکن پاکستان کی اقتصادی راجدھانی اور پورٹ سٹی کراچی میں رہائش پذیر
بیشتر خاندانوں کو بوند بوند پانی کے لیے ترسنا پڑتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ کراچی میں پانی کی فراہمی میں سب سے زیادہ امتیازی سلوک مہاجروں کی رہائشی بستیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے پاکستان میں مہاجروں کے تئیں حکومت کا دوہرا رویہ۔ ایسے میں انہیں پانی کے لیے غیر سرکاری اداروں اور دیگر رضاکارانہ تنظیموں پر منحصر رہنا پڑتا ہے۔ کھارے پانی سے گزارا کرنا پڑے۔ کچھ ادارے ہیں جو ہینڈ پمپ لگا دیا، کھارے پانی کا بورنگ لگوا دیا ہے، اس کی وجہ سے پانی ہم لوگ کو تھوڑا سا کھارے پانی نہانے اور کپڑے دھونے کے استعمال کے لیے مہیا ہو جاتی ہے، اور ہم لوگ تقریباً ٹینکر 3500 4000 کی مہینے میں 2 ٹینکر خریدنی پڑتی ہے، اس سے ہم لوگ پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے بڑا کوشش کی لیکن کہیں سے پانی نلکے میں نہیں آ پایا ابھی تک۔ سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں مہاجروں کی رہائشی بستیوں کو بجلی اور پانی کی سپلائی میں امتیازی سلوک کے خلاف MQM یعنی متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈران ہمیشہ سے آواز اٹھاتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی جانب سے بھی کراچی میں بجلی اور پانی کی قلت کو لے کر شدید احتجاجی مظاہرے کیے جا چکے ہیں، لیکن کراچی میں بجلی اور پانی کے لیے آواز اٹھانے والے لیڈروں اور سیاسی کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے تانا شاہی حربے اختیار کیے جاتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔